बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ और तमाम सुनने वालों को नया साल मुबारक हो। व्यूअर्स, इस दुआ के साथ कि नया साल पाकिस्तान की तरक्की का साल हो और आम आदमी की ज़िंदगी में खुशहाली आए, हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको आज की इस साल की पहली सबसे बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि लंदन प्लान आपने सुना होगा, लेकिन प्लान 2021 असल में है क्या, जो तरतीब दिया गया है इस पर तफसील से बात की जाएगी। और 2021 में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर मौजूद तमाम किरदारों, जो सियासी किरदार हैं, जो अनाड़ी हैं, खिलाड़ी हैं, वफादार हैं, ज़िम्मेदार हैं, इत्तेहादी हैं, गैर इत्तेहादी हैं, उनके लिए इस साल में कैसे चैलेंजेस होंगे जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा, ये भी हम आज की इस वीडियो में इस पर तफसील से हम बात करेंगे। व्यूअर्स, प्लान 2021 असल में है क्या? आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब 2019 में बरतानिया में आए और फिर एक खामोशी छा गई और फिर इस दौरान ये कहा जा रहा था कि शायद किसी किस्म की डील की जा रही है और एकदम से 2020 के आखिर में नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर बैठ के तकरीरें शुरू कर देते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ जहर आलूदा गुफ्तगू की जाती है और इदारों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है पाकिस्तान के इलेक्शंस को रिग करने के हवाले से, और वोट को इज्जत दो का नारा लंदन में बैठकर लगाया जाता है। यानी बीमारी के लिए आप आए, इलाज करवाना था, लेकिन आपने यहाँ पर आकर सियासत शुरू कर दी। अब हुआ क्या है? ये एक रीकैप था। वो तमाम प्लेटफॉर्म्स, वो तमाम महाज जिनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही थी कि किसी तरह इस हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जा सके। तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए गए, मौलाना फजल रहमान को एक्टिव किया गया, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का प्लेटफॉर्म बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम ने मुस्लिम लीग नून की और इनसे जिन दीगर जमातों ने भी इत्तेहाद किया था, उनकी सियासत को मुकम्मल तौर पर रद्द किया है, मानने से इनकार किया। इन जलसों में क्या होता रहा पूरी कौम के सामने है, कितने कामयाब जलसे थे, और वो जलसे जिन्हें कहा जा रहा था कि शायद ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को तब्दील कर देगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन हो गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ पर भी आवाम ने इन सियासी जमातों के साथ क्या सलूक किया वो भी पूरी कौम के सामने है। लिहाजा 2020 इन तमाम सियासी जमातों के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए कोई अच्छा साल नहीं था। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लंदन प्लान आपने माजी में सुना होगा, लेकिन अब प्लान 2021 तरतीब दिया गया है। ये प्लान क्या है? आपने कुछ दिन पहले खबरें आपके सामने हैं जिसमें कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ की टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी मुसलसल होती रही है मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर, जिसमें अब जो सूरत हाल पैदा हुई है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम कार्ड शो करवा दी हैं और मुकम्मल तौर पर अपने आप को उन तमाम फ़ैसलों से जो मौलाना फजल रहमान साहब नवाज शरीफ साहब की मशावरत से लेना चाहते थे, करना चाहते थे पार्टी के अंदर, कि इस्तीफ़े दिए जाएं और तमाम लोग जो हैं पूरे सिस्टम को लपेट दें ताकि दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। इससे अपने आप को ना सिर्फ पीछे कर लिया है, बल्कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पे तनहा नज़र आती है। आपने ये भी खबरें सुनी होंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बारहा, आप माजी में भी ये कहा नवाज शरीफ साहब को डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी कि हम इस्तीफ़े देते हैं, आप पाकिस्तान आ जाएं और आकर इस तहरीक को लीड करें, यानी वोटर के साथ खड़े हों, आवाम के साथ खड़े हों और प्रेशर को सस्टेन करें, ना सिर्फ बाहर बैठ के सिर्फ वीडियो लिंक के ज़रिए अपने आप को लीडर ज़ाहिर करें। तो ये इस किस्म के इख्तिलाफ़ात मौजूद थे। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये प्लान तरतीब दिया गया है, जिसमें अब होगा क्या। व्यूअर्स, आपने मौलाना फजल रहमान की आज स्टेटमेंट सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि अब फैसला करना है लॉन्ग मार्च का कि इसे इस्लामाबाद की तरफ करना है या फिर पिंडी की तरफ इसका रुख होगा। प्लान 2021 में यह तय कर लिया गया है कि वो तकरीरें जो नवाज शरीफ लंदन में बैठकर करते थे, अब फजल रहमान साहब भी इस प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से इन तकरीरों को, इन बयानात को देंगे और इसमें अब तेज़ी आ जाएगी। दूसरी तरफ यही टास्क पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन को भी दिया गया है। आपने ख्वाजा आसिफ का बयान सुना होगा गिरफ्तारी के बाद, जिसमें वो ये कहते हैं कि जनाब मुझे कहा गया कि वफ़ादारी को तब्दील कर लिया जाए। फिर याद सादी का भी बयान सामने आया कि मुझे भी माजी में इस किस्म का कहा गया, 3 दहाइयाँ हो गई हैं, काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ और इस उम्र में वफ़ादारी तब्दील नहीं कर सकता। और यही बात आपने माजी में
مسلم لیگ نون کے دیگر قائدین سے بھی یہ باتیں آپ نے گاہے بگاہے سنی ہوں گی، جس کا وہ اظہار کر چکے ہیں۔ تو اب پلان 2021 کے مطابق جو ترتیب دیا گیا ہے لندن میں، اب تمام مسلم لیگ نون کے قائدین فوج کو نشانہ بنائیں گے، ان کے خلاف تقریریں بھی کریں گے، بیانات بھی دیں گے، اور انہیں اپنے سیاسی موٹیوز کے لیے ان بیانات کو استعمال بھی کیا جائے گا۔ لیکن اس کے روح رواں فضل الرحمان صاحب ہوں گے، اور ان کے بیانات بھی اس میں تیزی آپ کو دیکھنے میں آئے گی۔ تو یہ ہے پلان 2021، جس پر عمل درآمد آج سے شروع کر دیا گیا ہے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس پوری جماعت سے، جو آپ کو میڈیا کے اوپر تو سامنے نظر آتا ہے کہ شاید یہ اکٹھے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پہلا ہدف حاصل کر لیا، استعفے۔ ویورز، ان استعفوں کی کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ استعفے ان پارٹی قائدین کی جیبوں میں موجود ہیں۔ جب یہ استعفے اسپیکرز کو اپنی اپنی اسمبلیز میں موصول ہوں گے، تب ان کی کوئی افادیت نظر آئے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، جس طرح پاکستان کی حکومت یہ پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ اگر استعفے دیے گئے تو ان استعفوں کے نتیجے میں یعنی ضمنی انتخابات بھی کروائے جا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی بہت زیادہ شدید اختلافات ان جماعتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو ویورز، یہ ہے پلان 2021 جو لندن میں ترتیب دیا گیا ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف اب ڈائریکٹ بات کی جائے گی، اور ان تمام جو اس پلان کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے میڈیا کے اندر جہاں جہاں سے مدد ملے گی اس کو حاصل کیا جائے گا، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو بہت سارے کردار نظر آئیں گے جو اس بیانیے کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور آج کا جو بیان تھا فضل الرحمان صاحب کا، اگر آپ نے سنا ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیا کے لوگوں کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، لہٰذا ہماری بات کو آگے پہنچایا جا سکے، اور وہ ریکویسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ویورز، یہ اس پورے پلان کا حصہ ہے کہ کس طرح اس بیانیے کو جو افواج پاکستان کے خلاف ہے اسے آگے لے کر چلا جائے گا۔ 2021 میں ان تمام سیاسی جماعتوں کو اور ان کے قائدین کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے اداروں کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا، خصوصاً اس پلان کے بعد جسے ترتیب دیا گیا ہے۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب برطانیہ میں آئے، اس وقت کیا حالات تھے، ان کی خاموشی، پھر ڈیل کی بازگشت، اور پھر ایک دم سے بولنا، اور اب 2021 کے اندر اب وہ مزید ایکٹیو ہو جائیں گے، خصوصاً اس وقت جب ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ رینیو نہیں ہوگا، اور پھر ان کی ایک جو برطانیہ کے اندر رہنے کی حیثیت ہے اسے بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کون سا روٹ اپنایا جائے گا، بیماری کا لیٹر دوبارہ لیا جائے گا، ہوم آفس کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ جناب ہم بہت زیادہ بیمار ہیں، ہمیں برطانیہ میں رہنے دیا جائے، یا پھر ڈاکٹر لیٹر لکھے گا کہ یہ مریض بہت زیادہ بیمار ہے، اسے برطانیہ میں رہنے دیا جائے۔ اس بنیاد کے اوپر ویزے میں مزید ایکسٹینشن کی جائے گی، اور کسی قسم کا اسائلم یہاں پر حاصل نہیں کیا جائے گا، نہ ایسی کوئی درخواست ڈالی جائے گی۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ حسن اور حسین دونوں برٹش نیشنل ہیں، تو یہ روٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نواز شریف کو برطانیہ میں رکھنے کے لیے، چونکہ یہ بھی بہت تیزی سے کہا جا رہا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر یہاں پہ پولیٹیکل اسائلم حاصل کیا گیا تو نون لیگ کی سیاست کو بہت زیادہ دھچکا ملے گا، پہنچ سکتا ہے اگر ایسا کوئی اقدام اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیلنجز ہیں جو نواز شریف کو برطانیہ کے اندر ان کا سامنا رہے گا۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ مریم نواز کے لیے پاکستان میں یہ چیلنجز ہوں گے کہ کس طرح پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تمام اتحادیوں کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ ہم نے ان کی پالیسیز کو دیکھ لیا، ان کے لائن آف ایکشن کو دیکھ لیا، جلد سے جلوس کی جو سیاست کرنا چاہ رہی تھی جسے پاکستان کی عوام نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اب ان کے سامنے بہت سارے چیلنجز موجود ہیں، خصوصاً اس وقت جب شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، اور اس دوران وہ اپنا سیاسی قد کیسے آگے بڑھائیں گی۔ شہباز شریف فیملی کے لیے بھی 2021 بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ شہباز شریف منی لانڈرنگ کیسز کے الزامات ان پر ہیں، ایک بیٹا جیل میں، ایک بیٹا باہر، داماد باہر۔ تو ان حالات کے اندر جب خاندان کے اکثر لوگوں کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، ان کے پاس آپشنز بہت ہی کم ہیں جن پر جو بھی فیصلہ آتا ہے۔ اگر نیب نے اپنا کام پورا کیا، یعنی ثبوت اور اپنا کیس پروسیکیوشن زبردست انداز میں پریزنٹ کرتی ہے، تو یقیناً شہباز شریف کی سیاست اور اس خاندان کی تقسیم ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان فیصلوں کا جو نیب کرتی ہے پروسیکیوشن کس قسم کی پیش کی جاتی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں
کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ ٹاپ ٹیئر ہے جس پر اس وقت جن کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں اور 2021 اس بات کا فیصلہ کرے گا. ایک ہے سیکنڈ کیڈر آف لیڈرشپ. تو جو سیکنڈ ٹیئر ہے لیڈرشپ کا، ان کے سامنے بھی بہت سارے مسائل ہیں. خواجہ آصف پر کیس بنا ہے، احسن اقبال صاحب کس قسم کی سیاست کرتے ہیں، اس کے علاوہ یاز صادق صاحب کس قسم کی سیاست کرتے ہیں، کیا شاید خاقان عباسی اپنے آپ کو علیحدہ کریں گے، چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت ساری ایسے اقدامات انہوں نے کیے ہیں جو مریم نواز کی مرضی کے بغیر کیے گئے، بیانات ایسے دیے جو ان کی مرضی کے بغیر دیے گئے، تو لہٰذا انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے. یعنی مریم کو ان کی موجودگی میں کھل کر کھیلنے کی کا جو گراؤنڈ ہے وہ نہیں ملی، تو یہ بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے. تو یہ تمام جو سیکنڈ ٹیئر ہے لیڈرشپ کی، ان کے سامنے چیلنجز موجود ہیں کہ کیا انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اس بیانیے کو آگے لے کر چلنا ہے یا یہیں پر رک جانا ہے، یا اپنے آپ کو ایک ایک کر کے پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے مائنس کرنا ہے. مائنس کرنے کے بہت سارے طریقے موجود ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب خاموش ہو جائیں، خواجہ سعد رفیق کے اس طرح کے بیانات سامنے نہیں آتے جس طرح ماضی میں آیا کرتے تھے، اور انہوں نے متعدد بار گلہ بھی قیادت کے ساتھ کیا ہے. تو یہ سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ جو ہے، ان کے سامنے یہ چیلنجز موجود ہیں. ویورز، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں 2021 میں. اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے تلاش کرنے کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح انہیں اکوموڈیٹ کیا جا سکے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پلیٹ فارم انہیں ملا اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، لیکن فی الحال اب تک جو کچھ ہم نے دیکھا کہ جتنے دعوے ان کی طرف سے کیے گئے تھے، کسی ایک پر بھی ہمیں انہیں کامیابی حاصل ہوتے ہوئے ہم نے انہیں نہیں دیکھا. تو یہ سال ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاست کر رہی ہے، مسلم لیگ اپنی سیاست کر رہی ہے، اور جب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ بیک ڈور کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی نے بھی تو اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کی ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم بھی رابطے میں رہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس وقت پاور کوریڈورز میں کیا ہو رہا ہے. تو ویورز، یہ ذہنی کیفیت ہے پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کی، جو پوری قوم کو اقتدار میں پہنچنے کے لیے بے وقوف بنا رہے ہیں. نیب کے چیلنجز بھی اس سال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اب تک نیب کو کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو ایکول گراؤنڈز کے اوپر ٹریٹ نہیں کرتی. یہ ایک پریشر ہے اور رہے گا، کیونکہ وہاں پر جو قوانین ہیں جس میں یقیناً ترمیم کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ایک خاص ایگزیکٹو کمیٹی جن کا فیصلہ کرتی ہے، اور وہاں پر ہیومن ریسورس کی بھی کمی ہے، قوانین کی بھی کمی ہے، پروسیکیوشن کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو نیب کے اندر ریولوشن کی ضرورت ہے. تو یہ چیلنجز 2021 میں ان کے سامنے ہیں، اور جب تک نیب رزلٹ نہیں دے گی، یعنی پروسیکیوشن اپنا کام نہیں کرے گی اور نیب رزلٹ نہیں دے گی، ان پر تنقید کی جاتی رہے گی. اور صرف اسے پلی بارگین کا ایک ٹول اگر ہم نے بنا کر رکھ دیا تو یقیناً نیب آج بھی کرٹیسائز ہوگی، ماضی میں ہوتی رہی ہے، اور فیوچر میں بھی اس کا یہی انجام ہوگا. تو لہٰذا نیب کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس کیفیت سے باہر کیسے نکلنا ہے. ویورز، اس وقت عمران خان کی حکومت کے لیے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. پلان 2021 کا ایک یہ حصہ یہ بھی ہے کہ کسی طرح عمران خان کی حکومت کو انگیج رکھا جائے، الجھا کر رکھا جائے. ایک تقریر کی جائے، اس کے بعد عمران خان صاحب اس کے ریئیکشن میں ایک اور تقریر کریں، ان کے وزراء آئیں اور ریئیکشن میں تقریر کریں. تو پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان کی جو میجر جو پالیسی سازی ہے، اس سے ان کی توجہ ہٹائی جا سکے. تو اب تک پچھلے 6 ماہ کی اگر آپ سیاست دیکھیں تو اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ عمران خان کی توجہ جو پاکستان کے جو امپورٹنٹ فرنٹس ہیں وہاں سے ہٹائی گئی ہے. پلان 2021 میں دوبارہ یہی کیا جائے گا کہ کسی طرح عمران خان کو انگیج رکھا جائے. تو یہ ایک چیلنج ہوگا عمران خان کی حکومت کے لیے کہ کس طرح اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے اور ان کے اس پلان کا حصہ نہیں بننا. چونکہ جب آپ انگیج ہوتے ہیں، آپ کی تمام توانائیاں اپوزیشن کو ڈیفیوز کرنے میں خرچ ہو جاتی ہیں، تو پاکستان اس سے پیچھے چلا جاتا ہے. ہم نے جو پچھلے 1 سال کی سچویشن تھی کرونا کی، اس کو بہت انالائز کیا. پاکستان کی اکانومی کا صرف حال نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کی اکانومی ایک غریب ملک،
اوپر سے کورونا کی سچویشن، اور جب آپ کو خزانہ ملتا ہے، خالی ملتا ہے، تو آپ کے پاس کیا آپشنز آ جاتے ہیں ویورز کہ آپ نے اپنے لیفٹ رائٹ نہیں دیکھنا تو کہاں جائیں گے؟ تو ہم نے 6 ماہ کی سیاست دیکھ لی. پاکستان کی حکومت، عمران خان کی حکومت کو ان کے ہاتھوں اپنے آپ کو انگیج نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ جو اصل مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دینا اس حکومت کی بقا ہوگی. اگر ایسا نہیں کیا تو یقیناً پاکستان کی عوام موجودہ حکومت پر بھی کرٹیسزم کرے گی، اور اس کا رزلٹ جو ہے ہمیں آئندہ الیکشن میں ضرور دیکھنے کو ملے گا. اور آخر میں ویورز 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا چیلنج، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یقیناً پاکستان کے اداروں کے خلاف ہم نے پچھلے 6 ماہ میں بہت سارے بیانات دیکھے ہیں، اور یہ پہلا موقع ہے جب یہ لوگ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ایک شخص لندن میں بیٹھ کر اور ایک شخص پاکستان میں بیٹھ کر اب اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے. تو اسے کس طرح ڈیفیوز کرنا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اب تک اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی اداروں نے ڈائریکٹ کوئی پیغام نہیں دیا. جیسا ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ڈان لیکس کا معاملہ ہو، اس وقت بھی افواج پاکستان بولی اور بیانات جاری کیے گئے. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح بیانات وہاں سے آتے رہے. تو پاکستان کی افواج کو اپنے آپ کو بطور ادارہ منوانا ہے اور ان تمام کنٹروورسی سے دور رہنا ہے. اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے، میڈیا کا کردار. میڈیا کے کردار کو الیکشن کا ٹائم ہو یا عام کوئی حالات ہوں، اور خصوصاً جو پلان 2021 ہے اس کے تحت دوبارہ استعمال کیا جائے گا. لندن میں بہت سارے من پسند صحافی ہیں جو اپنا کام بہت ہی محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کر رہے ہیں، اور چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کی بات ہو، ایسی خبریں سرکولیٹ کرانا ہو تب بھی آپ کو نظر آئیں گے. پاکستان کا موجودہ حکومت کی قیادت کے اندر اور کی کارکردگی ہو، وہ بھی ہمیں نظر آئے گی. ان کے سوشل میڈیا سیلز کس طرح کام کر رہے ہیں. تو ہمیں ایسی صحافت سے اجتناب کرنا ہے، جو صحافت جو پاکستان کے اداروں کو کمزور کرتی ہے، پاکستان کو کمزور کرتی ہے. آپ پاکستان کی حکومت پر تنقید کریں، 10,000 دفعہ تنقید کریں، لیکن کسی کے ایما پر اور کسی کے اشارے پہ مت کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پر تنقید کرنا جائز ہے تو ضرور کی جائے، اور یہ کرٹیسزم ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ پازیٹیو کرٹیسزم سے ہی اچھی حکومتیں بنتی ہیں اور ملک ترقی کرتے ہیں. تو ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہوگا. ویورز، یہ پلان 2021 ہے جسے لندن میں حتمی شکل دی گئی ہے، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس کا اثر پاکستان کے میڈیا پہ بھی آپ کو نظر آئے گا، پاکستان کے اداروں پر بھی نظر آئے گا، اور پاکستان کے سیاسی کینوس پہ بھی نظر آئے گا. ویورز، آخر میں پاکستان کی عدلیہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ عام آدمی کو ریلیف ملے، اور جو بھی فیصلے کیے جائیں وہ عام آدمی کی فلاح اور بہبود کے لیے ہوں. آپ کو ان عدالتوں میں بھی، جیسا میڈیا کے اندر سیاست پہ صرف بات ہوتی ہے، عدالتوں کے اندر بھی جو کیسز آپ سنتے ہیں ان میں سے میجورٹی یعنی جو ٹاپ براس ہیں ان کے کیسز لگتے ہیں، جلد فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن عام آدمی کا کیس جو ہے وہ پینڈنسی کی نظر ہوتا ہے، وہ ججز کی کمی کی نظر ہو جاتا ہے، وہ ہڑتالوں کی نظر ہو جاتا ہے. تو اس پر بھی پاکستان کی عدلیہ کو سوچنا ہی. تمام چیلنجز ہیں جو اگلے 4-5 ماہ میں ان تمام اداروں کو، اس تمام جو کینوس جس کا میں نے آج ذکر کیا، اس پر آپ کو نظر آئیں گے. ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ہمیں بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.